बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैगाम पॉडकास्ट का एक नया एपिसोड। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं उनका तारुफ़ ये है कि वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, लाइफ कोच हैं और पिछले 20-22 सालों से ये काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स का और ये वर्कशॉप्स करवाते हैं। और उनका जो बुनियादी आपका पर्पज़ है वो ये है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस कैसे मुमकिन है और अपने पर्सनल विजन्स के अंदर और अपने पर्सनल लाइफ के अंदर हम अपने एटीट्यूड को और अपने बिहेवियर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। मेरी मुराद है जनाब सुलेमान अहमद साहब। आप बुनियादी तौर पर तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और साइकोलॉजी में आपकी डिग्री है और आप जो बहुत अरसा अमेरिका में रहे और वहाँ पे आप जो है ना वो आप रिलीफ वर्क भी करते रहे, वहाँ पे जो है ना बहुत सारा आपने जो है ना वो काम किया। लेकिन जब पाकिस्तान आए तो 2002 में आपने जो है वो सबसे पहले जो है यहाँ टाइम लैंडर्स की बुनियाद रखी और उसके ज़रिए से फिर आपने ये मैनेजमेंट कंसल्टिंग और उसके बाद जो है ये लाइफ कोचिंग का है उसके ऊपर काम शुरू किया। लेकिन आज हम उनके साथ जिस मौजू पे बात करेंगे वो ये है कि एक चीज़ के वो बड़े प्रमोटर हैं कि हमें दूसरी शादी को प्रमोट करना चाहिए और उसके लिए हमें जो है वो लोगों को मोटिवेट भी करना चाहिए। और इस वक्त जो सोसाइटी की नीड है और जो ज़रूरत है वो ये है कि हम जो है ये मल्टीपल जो मैरिजेज़ हैं उनको हम सपोर्ट करें और उनको प्रमोट करें। लेकिन इस हवाले से भी उनका बड़ा एक स्पेसिफिक एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उनसे हम जानते हैं कि वो इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं। हाँ, ये बात भी मैं समझता हूँ कि ये बड़ी यहाँ काबिल ज़िक्र है कि ख़ुद माशाल्लाह उनकी 3 शादियाँ हैं, 18 बच्चे हैं और वो ख़ुद एक आपका बड़ी फैमिली को जो है वो एक साथ रन कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स उनके पास एक बड़ा एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस है और एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसके साथ वो लोगों को जो गाइड करते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सुलेमान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा, ये मौजूद एक लिहाज से तो बड़ा गैर संजीदा है कि जब भी हम ये बात करते हैं तो फ़ौरन ही हमारे ज़हन में आता है अच्छा दूसरी शादी और फिर हमारे जो सोसाइटी के अंदर हमारे टैबोज़ हैं वो फ़ौरन से हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन एक तरफ ये बहुत सीरियस भी है कि हमारे यहाँ जो ओवरऑल जो शादी का जो नंबर है, जैसे अभी भी एक रिपोर्ट थी कि ग़ालिबन 1 करोड़ से ज़ायद ख़वातीन जो हैं वो शादी के इंतज़ार में बैठी इंतज़ार कर रही हैं। अब ये जो फिगर है ये नंबर बहुत बड़ा है। तो एक तो ये की तरफ हमारा दीन जो है वो निकाह को सपोर्ट करता है और इस बात को प्रमोट करता है कि हमें शादी करनी चाहिए, निकाह रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसके साथ करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो बेवगान हैं या जो आप कह लें मुतल्लक़ा हैं, वो जो जिनको डाइवोर्स हो चुकी है, अच्छा वो ज़ाहिर सोसाइटी का हिस्सा है, उसके अंदर ही रह रही हैं, तो उनको किस तरीके से सोसाइटी के अंदर अकोमोडेट किया जाए और किस तरह से उसको जो है वो साथ लेके चला जाए। तो पहला सवाल मेरा ये है कि आप क्या समझते हैं कि दूसरी शादी जो है वो हमें किस सूरत में करनी चाहिए? सबसे पहले तो शुक्रिया बहुत, आपने मौका दिया और आज शायद हम कोई और सोच के आए थे बात करने का। देखें, सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ने हमें दीन दिया है और दीन में ही सब सॉल्यूशंस है ना। तो इस वक्त की जो हालात हैं उनको हमें समझना चाहिए। पहली बात यह है कि जैसे पाकिस्तान की मिसाल लेता हूँ, हर मुल्क का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी उसके सिचुएशन डिफरेंट होती है। लेकिन पाकिस्तान की बात है कि एक तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कुछ सालों पहले हमारे पास ये टेररिज्म और लड़ाई और ये सब कुछ होता रहा, बॉम्ब ब्लास्ट होते रहे, सब कुछ हुआ। तो उसके अंदर जो मैं बात करता हूँ जैसा गवर्नमेंट के लोगों से, तो बताते हैं कि उसके अंदर डिस्प्रपोर्शनेटली मर्द जो है वो हलाक हुए, इसलिए कि बाज़ार में मर्द ज़्यादा होंगे, मस्जिद में मर्द होंगे, समझे ना। फिर जो है सामने अगर आर्मी के लोग हैं वो भी मर्द हैं लड़ने वाले, अगर जो इंसर्जेंसी हो रही है वो भी मर्द लड़ रहे हैं। तो ओवरऑल जो है मर्द जो है वो इसकी वजह से भी कम हुए। दूसरा ये कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से यहाँ से हमारे मर्द जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए कोई मिडल ईस्ट है, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, तो वो मर्द नहीं है अवेलेबल, सही है। फिर जो डॉक्टर्स हमें क्या बताते हैं कि जी जो बच्ची होती है वो जो बच्चा पैदा होता है तो बच्ची ज़्यादा रेजिलिएंट होती है। तो अगर हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं है तो चांसेस लड़के की डेथ के ज़्यादा होते हैं एज अपोज टू बच्ची के। इस वजह से आपके पास फिर एक डिस्प्रपोर्शन आ रहा है। जो एडवांस सोसाइटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ मेडिकल केयर, वहाँ इतना डिफरेंस नहीं आ रहा होता, लेकिन हमारे पास डिफरेंस आ रहा होता है, तो बच्चे ज़्यादा इंतकाल कर जाते हैं, जिसकी वजह से नेट जो नंबर ऑफ़ वीमेन पाकिस्तान में वो ज़्यादा है, ठीक है।
ایک تو پہلا مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیورس ریٹس بڑھ گئے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا مطلب ہے کہ حالات خراب ہو گئے. میں کہا نہیں, حالات بھی تھوڑا وہ ہو گئے ہیں, سوسائٹی تھوڑی سی فلکس میں ہے, بدل رہی ہے. لیکن پہلے خواتین کو یہ آپشن ہی نہیں اویلیبل تھا کہ الگ ہو سکے, تو وہ ایک بہت بری میرجز کے ساتھ گزارتی تھی, ساتھ رہ رہی ہوتی تھی, تڑپ رہی ہوتی تھی, مسئلہ ہوتا تھا. اللہ کا احسان ہے کہ اب تھوڑا سا اتنا ہو گیا ہے کہ سوسائٹی ایکسیپٹ کر جاتی ہے, لڑکیاں جو ہیں وہ اسٹینڈ لیتی ہیں اور الگ ہو جاتی ہیں, اور الگ ہونا چاہیے. کہ جیسا آپ نے بھی بتایا کہ ہم تو لائف کوچنگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس دن رات کیسز آ رہے ہوتے ہیں نا. ان حالات میں اب کیا سلوشن ہے ان لڑکیوں کا, یہ ہے کویشچن. تو اگر ہم سمپلی لاجکلی اور سائنٹیفکلی سوچیں تو ان لڑکیوں کا سلوشن یہی ہے کہ ان کی شادی ہو. کیونکہ اور شادی کیسے ہوگی جب ایک آدمی زیادہ شادیاں کرے گا. اگر ایک بندہ ایک لڑکی سے شادی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ تو بائی نیچر ایک ان میرڈ ینگ لڑکی سے شادی کرنے کی کوشش کرے گا نا. وہ کیوں ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی لے گا اگر اس کو ایک ہی شادی کرنی ہے. تو وہ کہے گا بھی میں ایک ینگر لڑکی سے شادی کرتا ہوں جو جس کے اوپر کوئی لائبلٹیز بہت کم ہے. ہوتا بھی ہے, ایسے ہوتا ہے. میں کیوں ایسی لڑکی سے شادی کروں جس کے 4 بچے ہوں, 3 بچے, 2 بچے ہوں. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری سوسائٹی میں کھڑا ہو چکا ہے, اور شاید عام لوگوں کو نہیں پتا, ہمیں زیادہ پتا ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں آ کے بتاتی ہیں ہم کس مصیبتوں سے گزر رہے ہیں, یعنی جس کی وجہ سے ہماری بچیوں کا, مسلمان لڑکیوں کے ایمان محفوظ نہیں رہے, ان کی عفتیں محفوظ نہیں رہی. انفارچونیٹلی اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ اور اچھا ہو جائے, لیکن اس معاشرے کے اندر مجھے ایک ویڈو لڑکی نے کہا, اس نے کہا کہ اٹ از اے کرس ٹو بی اے ویڈو ان آور سوسائٹی ٹوڈے. کرس یعنی اس طرح سے ہمیں تنگ کیا جاتا ہے, پریشان کیا جاتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. انہیں پتا کہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس سچویشن کے اندر جو لوگ مینیج کر سکتے ہیں انہیں ملٹیپل شادیاں کرنی چاہیے, اینڈ ٹیک اٹ ایز اے کاز, ایز اے ریزن کر کے کرنی چاہیے. یہ ہے اس کا میرا. جو ابھی آپ نے کہا کہ جو مینیج کر سکتے ہیں, ہاں, اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں, مینیج کرنے کی پہلی بات یہ ہے کہ ایک شادی ایک رسپانسبلٹی ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس رول میں, یعنی ہسبینڈ کے رول کے اندر کچھ MPLs دیے ہیں. ہم کہتے ہیں MPLs, منیمم پرفارمنس لیولز, رائٹ. یعنی یہ وہ حقوق ہیں خاتون کے جو مرد کو پورا کرنا ہے. اگر وہ حقوق پورا نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا اور آخرت میں پوچھ ہوگی. تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم ایک معاشرے کے اچھائی کی خاطر اپنی آخرت برباد کریں. یہ تو رول ہی نہیں ہے نا شریعت کا. اس سے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, آپ لوگ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں اس بات کو, کہ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قوا انفسکم واہلیکم نارا, تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر ایک شخص ایک شادی میں حقوق توڑ رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ وائلیٹ کر رہا ہے, تو وہ تو اپنی آخرت برباد کر رہا ہے نا. اس سے بہتر ہے وہ ایک شادی بھی نہ کرے, ہے نا. لیکن چلیں, کرنا ضروری ہے, کرتے ہیں. اسی طرح سے دوسری شادی کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے میرے نزدیک کہ وہ آپ اپنی آخرت برباد کریں. تو نمبر 1 اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا حقوق ہیں, MPLs کیا ہیں, منیمم پرفارمنس لیولز کیا ہیں اگر کسی کی 2 شادی ہوں. تیسرا یہ ہے کہ اس کی پورا نیت ہو کہ اس کو پورا کرے, عدل کرے, اور وہ ایک تو اس کی نیت ہو اور اس کے اندر وہ کیپیسٹی بھی ہو. اگر یہ 2-3 چیزیں ہیں تو پھر تو کوئی ایشو نہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اس میں نا ایک اور بڑا ہے کہ لوگ یعنی ہماری سائڈ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی اگر اس کے اندر یہ کیپیسٹی بھی ہے اور وہ مینیج بھی کر سکتا ہے. اچھا, ہمیں تو اس طرح کے بھی سوال آتے ہیں کہ جی میری اپنی فیملی جو ہے نا وہ اس پہ ایگری نہیں ہو رہی. یہ سارا کچھ ہے, مطلب میں اس کو مینیج بھی کر سکتا ہوں, میرے پاس وسائل بھی ہیں اور میری نیت بھی ہے کہ میں عدل کروں گا, لیکن میرے اپنے سگے بہن بھائی جو ہے نا وہ اس حق میں نہیں کہ میں مطلب اور شادی کروں. دیکھیں, اس کا جواب میں دیتا ہوں. دیکھیں, ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ
اسلام کی مزاج کے حساب سے ہماری سوسائٹی الحمدللہ. مثلا نماز پڑھنے کو برا نہیں سمجھتے. آپ نماز پڑھنا چاہیں گے آپ کو سپورٹ کیا جائے گا. پاکستان کے اندر بہت کم جگہوں کے علاوہ آپ برقع پہنیں گے سپورٹ کیا جائے گا. آپ جہاز میں برقعے میں جائیں گے لوگ اس کو رسپیکٹ کریں گے, جگہ دیں گے, کوئی آپ کو پریشانی کرے گا الا معاشرہ کہیں ہوگا. آپ داڑھی رکھیں گے آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے. یہاں تک کہ آرمی میں داڑھی لوگ رکھتے ہیں, فورسز میں رکھتے ہیں, پولیس میں رکھتے ہیں, ہر جگہ ہے نا. جب یہ ہر لباس اگر شریعت کے تقاضوں پورا کرتا ہے تو وہ اسلام میں ایکسیپٹیبل ہے. لیکن شلوار قمیض جو ہے وہ زیادہ قریب ہے سنت کے. ہمیں پتہ ہے کہ شلوار قمیض کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ وہ لباس ہے جو کہ صحابہ کرام جب نکل رہے تھے جزیرۃ عرب سے آگے جا رہے تھے تو یہ ہماری فوج کے لیے یہ لباس ڈیزائن کیا گیا تھا. اسی لیے جہاں جہاں کانکویسٹ ہوئی مسلمانوں کی وہاں شلوار قمیض جیسا لباس پہنچ گیا. یعنی ایجپٹ دیکھیں گے آپ, موروکو دیکھیں گے, ٹونیزیا دیکھیں گے, سوڈان دیکھیں گے, پاکستان ہے, اور جہاں کانکویسٹ نہیں ہوئی آپ کو یہ لباس کم ملے گا. تو اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان کے اندر فار ایگزامپل ذوالفقار بھٹو صاحب نے شروع کیا شلوار قمیض پہننا, سوسائٹی میں چلنا شروع ہو گیا, عمران خان صاحب نے پہننا شروع کیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نا ہر چیز کو نیگیٹو نہیں دیکھنا چاہیے, پازیٹیو چیزیں ہیں. اب نیگیٹو چیزیں یہ ہیں کہ بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کی روح کے خلاف ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ دوسری شادی جو ہے بری سمجھی جاتی ہے, اس لیے کہ ہم ہندو کلچر سے انفلوئنسڈ ہیں اور ان کے بعد دوسری شادی نہیں ہوتی. اس کے بعد مصیبت سر پہ ہماری یہ آئی کہ ہم غلامی میں چلے گئے, اور وہ بھی برٹش کی. تو کرسچینٹی کے اندر پولیگمی اب نہیں ہے, پہلے تھی اب نہیں ہے. تو پہلے ہم رہتے تھے ہندوؤں کے ساتھ, پھر ہمارے پر یہ مسلط ہو گئے. تو یہ معاشرے کے اندر ایک ٹیبو ہے, معاشرے کے اندر ایک عیب کی چیز ہے. یہ بات ہوگی کلیئر. اب سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام تو نہیں ہے. وہ دین یہ ہے کہ آپ ان ٹریڈیشنز کو توڑیں گے نا تو یہ تو سوسائٹی آگے جائے گی. تو آپ توڑیں گے کیسے؟ آپ کو لینا پڑے گا ٹکر. ہم یہ سمجھتے ہیں, اگر یہ ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم نے اتنے بڑے جو ہے ٹریڈیشن کو توڑنا ہے غلط, اور ہمارا تو کچھ پریشانی نہیں ہوگی, تو پھر تو آپ یہ تو ریزنیبل ہی نہیں ہے نا, یہ تو ریئلسٹک ہی نہیں ہے بات. تو اگر آپ کے گھر والے نہیں مانتے تو نہ مانیں, آپ ٹکر لیں. اچھا, یہاں بھی یہ سوال ہے کہ ٹکر لیں. اچھا, ایک اچھا خاصا پیسفل گھر میں معاملہ چل رہا ہے, اور صرف ہم جو ہے نا وہ شادی کے چکر میں جو ہے نا وہ ہم سارا جو ہے نا وہ اپنا گھر کا سکون برباد کر لیں, بچے بھی جو ہے نا وہ اپنی ماں کے ساتھ اور ماں بھی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ. تو یہ کیا یہ مطلب جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں, اگر تو آپ حق پہ ہیں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی نا. پاکستان کے اندر دوسری شادی اکثر لوگ ویژن کی خاطر, معاشرے کو تبدیل کرنے کی خاطر, اور جو ہے اللہ کے دین کی حاکمیت کی خاطر نہیں کر رہے. وہ دوسری شادی کر رہے ہیں غلط ریزن کی وجہ سے. ایک پہ پسند آ گئی, فلانا ہو گیا, چھپ چھپا کے کرنے کی کوشش کی, نہیں ہوا تو نکاح کر, اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو اس میں کیا اللہ کی مدد ہوگی. لیکن جب آپ ایک نیت کرتے ہیں کہ اللہ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں, تو آپ دیکھیں جب آپ دین کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. بھئی اگر آپ اس طرح سے قدم اٹھائیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کا وعدہ ہے, اور کچھ نہیں ہوگا. یہ فضول باتیں. ہاں, آپ غلط طرح چلیں گے. دیکھیں, آپ کی ایک بیوی ہے نا, آپ غلط چلیں, وہ بیوی آپ کے خلاف ہو جائے گی, بچے خلاف ہو جائیں گے. دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے مصیبت کھڑی کرنے کے. بہت لوگ ایک بیگم ہوتا مصیبت میں, بیکاز دے ہیو ڈن تھنگز انکریکٹلی, ہے نا. تو اس کے لیے اگر نہیں پتا تو بھائی تو ریسرچ کر لیں نا, کہ اسکالر کے پاس چلے جائیں, پوچھ لیں, ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کو بتائیں گے بھائی سسٹمیٹکلی چلو یار, کوئی حکمت کے ساتھ بھی چلنے کی ضرورت کرو. میں مثال لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر تم کو دوسری شادی کرنی ہے نا تو اللہ کے لیے آپ کریں سب سے پہلے ویڈوز کے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان کے اندر یہ ایک بہت بڑی پازیٹیو چیز ہے اس ملک میں کہ بیوہ خواتین, اور اکثر ویڈوز کے ساتھ بچے ہوں گے جو کہ یتیم ہوں گے. بیوہ خواتین کے ساتھ اور یتیم بچوں کے ساتھ ایک سینسٹیوٹی ہے,
ایک سافٹ کارنر ہے اس ملک میں. لوگ بہت زیادہ اس بارے میں نا کیئرفل ہوتے ہیں. اگر آپ نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی نا تو آپ سمجھیں کہ 20 توپیں چلنی تھی نا آپ کے اوپر تو شاید ایک چلے گی. تو آپ اس طرح سے کر لیں. اب ایک صاحب سے میں نے بات کی نہیں میں بیوہ سے نہیں کرنا چاہتا. تو میں کیوں؟ میں چاہتا ہوں کہ یار کوئی ینگ لڑکی ہو خوبصورت ہو. میں چاہتا ٹھیک ہے. میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ یار بیوائیں بھی بہت سی ینگ ہوتی ہیں خوبصورت ہوتی ہیں یار. اپنے لیے کیوں مشکل کرتے ہیں آپ؟ اچھا جو میں آپ کی بات سمجھا مجھے ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں تھیں اس کے بارے میں بھی ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر شادی کے پیچھے ایک لاجک تھی. ہاں جو بھی آپ نے شادیاں کی ہیں اور ہر شادی کے پیچھے ایک پرپز تھا, ایک مقصد تھا. کہ بعض شادیاں اس لیے بھی کی ہیں کہ فلاں قبیلہ جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے تو جب شادی ہو جائے گی تو وہ ایک سالی رشتہ داری کی وجہ سے وہ پھر اس طرح کی وہ جو ہاسٹیلٹی نہیں رہتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی جو شادیاں کرتے ہیں وہ کسی ویژن کے ساتھ کرتے ہیں, کسی خاص ایک آبجیکٹو کے ساتھ کرتے ہیں, یعنی صرف شادی برا شادی نہیں ہے وہ. دیکھیں اگر ایک چیز کی اللہ نے اجازت دی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی, اب دیکھیں نا, آپ خود سوچیں کہ جب آپ شادی کرتے ہیں نا تو پہلی بیگم کے اوپر تو نا آپ نے توڑ دیا پہاڑ. اور یہ بات یہ نہیں کہ پاکستان میں, یہ پوری دنیا میں ایسی ہے کیونکہ وہ ایک بہت مشکل ہے شوہر کو شیئر کرنا, اور پھر جیلسی بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ایک عورت کے اوپر ایک پہاڑ توڑنے کو انسٹیٹیوشنلائز کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے نا اس کے پیچھے. تو اگر ایک آدمی اس لیے شادی کرتا ہے کہ اللہ نے پرمیشن دی ہے تو دس ان اٹ سیلف از اے ویژن. کوئی تو وجہ ہوگی نا, اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو کوئی تو وجہ ہو, ڈیفینیٹلی بہت بڑی وجوہات ہیں, یہ بات تو ہو گئی. لیکن اگر آپ اس سے ایک ایڈڈ لیول کے اوپر ایک کلیئر ویژن کے ساتھ کریں گے نا, کام آپ کا ہو جائے گا آسان. سمجھے بات؟ مثال دیتا ہوں, دے دوں اپنی پرسنل مثال دے دوں. بالکل. اللہ دیکھیں ہمارے پروگرام نخلا, ٹھیک ہے, ہم افغانستان میں کام کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی 550 ویڈوز آرفنز ہیں. تو جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تو مقصد یہ تھا کہ 25 سال کا پروگرام ہوگا, اور میں نے یہ اسیس کیا تھا کہ افغانستان کے اندر بہت جلدی حالات بہتر ہوں گے, اور وہ ہو رہے ہیں. لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ ان کے پاس ہیومن ریسورس بہت کم ہے. ڈاکٹرز نہیں ہیں, فزیشنز نہیں ہیں, سرجنز نہیں ہیں, انجینئرز بہت کم ہیں, سائنٹسٹ نہیں ہیں, مینجمنٹ پروفیشنل نہیں ہیں, قاضی نہیں ہیں, ججز نہیں ہیں, کم ہیں. تو ہم ان بچوں کو لے کے چلیں گے 25 سال اور ان کو ہم پاکستان لے کے آئیں گے, ٹرکی ہے, ملیشیا ہے, ان کو اسکالرشپ دے کے واپس لے جائیں گے. لیکن آپ کس طرح سے پروجیکٹ کریں گے؟ اگر وہ غربت میں ہیں اور کھانے کو نہیں مل رہا تو کیسے ہوگا؟ تو پہلا اسٹیج تھا کہ جی ہم ان کو غربت سے نکالیں گے, تو 1.5 سال میں وہ تو ہو گیا, وی ہیو سکسیڈیڈ الحمدللہ. نیکسٹ فیز یہ تھا کہ ہم ان کا میڈیکل کوریج پورا دیکھیں گے, کیونکہ یہ بہت ریموٹ پہاڑوں میں رہتے ہیں اور خواتین اور بچے جو ہے نا سالوں سے بیمار ہیں ود نو کیئر. میل ڈاکٹرز بہت کم ہیں, لیڈی ڈاکٹرز آلموسٹ نہیں ہیں. تو وہاں کی خواتین پردے میں ہیں, ان کے رواج ایسے ہیں, ٹریڈیشنل پشتون سوسائٹی وہ کہتے ہیں ہم جو ہے سسک کر بیماری میں دم توڑ دیں گی, ہم کسی مرد کو نہیں دکھائیں گے. ٹھیک ہے, میں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, جب فیز آئے گا تو ہم کسی ڈاکٹر کو لے کے جائیں گے. آپ حیرت کریں گے 9 مہینے ہو گئے, 9 مہینے سے میں ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے کوئی ایک ڈاکٹر نہیں ملی جو کہ کوالیفائڈ بھی ہو اور جس کا محرم بھی ہو جو جا سکے. ٹھیک ہے, ہو گیا نا, نہیں ہوا. تو میں کہا ٹھیک ہے, ہم تیار ہیں, ہمارے پاس ایک سلاٹ تھا. تو اللہ کا فضل ہے ایک ڈاکٹر صاحب مل گئی لاہور سے, آپ کے شہر سے, اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں تیار ہوں, شی از اے ڈیورس لیڈی, 4 بچے ہیں, میں تیار ہوں جانے کے لیے, لیکن میرے پاس محرم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں ٹھیک ہے. اب جب میں نے یہ ڈیسیژن لیا شادی کرنے کا تو بہت کم ریزسٹنس آ رہی ہے, اس لیے لوگ انٹیلیجنٹ ہیں نا, وہ کیا کہیں گے پھر, کیا کہیں گے, نہیں کرو. وہاں جو انکیشمنٹ ہے, یعنی اگر ہم ایک گاؤں میں جاتے ہیں, اس کو آپ سمجھیں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ, ایک گاؤں میں ہم جاتے ہیں نا, ہمارے اس گاؤں کے اندر سپوز کریں کہ 40 بیوہ لڑکیاں اور 40 بیوہ لڑکیاں اور یتیم بچیاں ہیں, لیکن اس گاؤں کے اندر 200 اور یتیم بچیاں اور بیوائیں ہیں جو ہم اسپانسر نہیں کر رہے, انہیں کوئی اور اسپانسر کر رہا ہے یا گورنمنٹ اسپانسر کر رہی ہے.
اور ہمارے علاوہ میری نالج میں نہیں ہے کہ اور اسپانسرشپس کے اندر میڈیکل کوریج ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چلیے یہ ہو گیا. پھر وہاں جو ہے وہ 1,500 اور لڑکیاں عورتیں ہیں جن کو میڈیکل کوریج نہیں اس گاؤں میں. اس کا مطلب ہے کہ 2,000 خواتین اس گاؤں کے اندر. جب اتنی آپ نے ایکسپینس کر کے ایک ڈاکٹر کو وہاں پہنچا دی اس پہاڑوں میں, تو بھائی آپ کو انکریمنٹل کاسٹ سے سب کو کوریج مل سکتی ہے نا. شی کین اسٹے 1 ایکسٹرا ڈے 2 ایکسٹرا ڈیز, سب کو کور کر لیں. اب 8,000 خواتین ہیں جو میرے پاس ڈائریکٹلی میرے انکیشمنٹ میں. تو ان 8,000 خواتین کا کوئی سولوشن آپ دے دیں بھائی, کہ وہ تڑپ رہی ہیں بیماری میں, یا آپ دے دیں, آپ کے پاس سولوشن نہیں ہے. اب جب میں سولوشن دے رہا ہوں کہ ایک خاتون تیار ہے اور وہ شادی ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے, اب آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے نہیں ایکسیپٹ کرتے, انڈر نو کنڈیشن a lady can travel to those areas without a محرم. تو اب آپ کس طرح سے مجھ سے آرگیو کریں گے؟ تو کہنے کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یار کام آسان کر لو نا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی آسانی تلاش کرو, مشکل تلاش نہیں کریں. اب میں جا کے کسی بہت ینگ سی بہت بیوٹیفل لڑکی کی شادی کر لوں گا نا, تو لوگ ویسی چھٹیاں نکال دیں گے کہ مولوی صاحب آپ کو اور کوئی کام نہیں تھا کیا, لوگ سوچیں گے نا. اسی لیے اگر ویژن پاورفل ہے نا تو کام آپ کا آسان ہو جاتا ہے. بھائی ایک سوال یہ ہے کہ ایک خاتون سے آپ نے شادی کی اپنے کسی وقت میں, آغاز میں, جوانی میں, جب آپ کی شادی کا وقت تھا, شادی ہوئی, اچھا آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا, بچے ہو گئے, بچے بڑے ہو گئے ہیں ماشاء اللہ, آپ جو ہے نا وہ 15-16 سال کے ہو گئے, آپ بھی اسٹیبل ہو گئے ہیں, آپ نے ماشاء اللہ بزنس کیا تھا اس وقت, تو بیچارے اس وقت آپ کے بھی بڑے برے حالات تھے, آپ کا بزنس بھی نہیں چلتا تھا, تو غربت میں یا غریبی میں اس خاتون نے آپ کا ساتھ دیا, غربت میں ساتھ دیا. اچھا آج آپ تھوڑے سے آپ ذرا ویل آف ہو گئے ہیں, آپ کی بزنس اچھا ہو گیا ہے, اب آپ کے دل میں یہ ارمان جاگا ہے کہ اب مجھے جو ہے نا وہ شادی کرنی چاہیے. اچھا یہ اس پہ وہ جو خاتون ہے جنہیں آپ کے ساتھ اچھا برا وقت گزارا ہوا ہے, ان کا یہ ہم تو آپ کے برے وقت کے ساتھی تھے, تو آپ آج ہمیں جو ہے نا وہ چھوڑے, تو یہ بھی تو ایک طرح کا ٹراما ہے. اس کو ہم کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ دیکھیں اس ٹرامے کو تو ایڈریس آپ صرف اسلامک آئیڈیالوجی سے کر سکتے ہیں, کوئی اور لاجک سے کر ہی نہیں سکتے, ہے نا. آپ کو انہیں سمجھانا پڑے گا کہ دیکھو آپ اگر 10 سال میرے ساتھ تھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس وقت میں اکیلا آپ کا شوہر تھا, اللہ نے آپ کو یہ ایک آسانی دی اور اللہ نے آپ کو پریولیج دیا. اب جو بیچاری آئے گی نا اس کو تو ایک نہیں ملے گا نا, شی ول ہیو ٹو شیئر ود می, رائٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک ویژن ہے تو اس کے لیے تو سب کو قربانی دینی پڑے گی نا, تو یو ہیو ٹو سیکریفائز آلسو. اور پھر آخرت تو لے کے جانا پڑے گا ان خواتین کو اپنے آپ کو کہ بھئی زندگی بہت مختصر ہے, ختم ہو جائے گی یار, اصل زندگی وہاں کی ہے. اگر اس تھوڑی سی قربانی سے, اب ایک بات میں مثال دیتا ہوں کہ جب میری بیگم صاحبہ گئیں اور دیکھا گھروں میں جا کر, تو ایسی لڑکیاں ملی ہیں جو سائیکیاٹرک پیشنٹ ہو چکی ہیں, ینگ لڑکیاں, کیونکہ ہسبینڈ کو سامنے مار دیا, گولی مار دی, ٹارچر کیا. کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنے ہاتھ چبا رہی ہیں. اب ایک 24-25 سال کی بچی ہے, وہ اپنے ہاتھ چبا رہی ہے, اس کے 3 بچے بھی ہیں, وہ کیسے ان بچوں کو سنبھالے گی جو خود نہیں سنبھال پا رہی. آپ سوچیں کہ ایک اس کو میڈیکل اسسٹنٹ چلی جائے اور اس کی طبیعت بہتر ہو جائے, تو کیا یہ کوئی چھوٹا کام ہے؟ اس پہ تو بھائی ہم تو اس امید پہ ہیں کہ ہماری مفت ہو جائے گی, جو خاتون جائیں گی میڈیکل کوریج دینے ان کی ہوگی, اور وہ خاتون کی بھی تو حصہ پڑ جائے گا جو یہ قربانی برداشت کریں گے. تو بھائی آپ آخرت کی ہی بنیاد پہ کھڑا کر سکتے ہیں اور اسی پہ لوگ آئیں گے. ورنہ تو لاجک, اگر ویسے لاجکلی چلیں تو لاجک تو یہ ہے کہ ہم تو سیلفش ہیں, ہم تو اپنا سوچیں گے یار, ہے نا. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری نیت ہے تو ہم شادی سے پہلے بتائیں کہ جی میرا نام فلانا فلانا ہے, سمجھے نا, فخر الاسلام میرا نام ہے, میں آپ کو رشتہ دے رہا ہوں, یہ کہہ کر کہ میں شاید اور شادیاں کروں گا. اگر آپ کو ایکسیپٹیبل ہے تو ٹھیک ہے, ایکسیپٹیبل ہے تو نہیں تو منع کر دیں. اچھا ویسے یہ بھی ایک سوال تھا کہ یہ سلمان احمد صاحب تو ایکسیپشنل کیس ہے نا. ہاں, یعنی یہ ہر بندہ تو ایسا نہیں ہوتا, یعنی سوسائٹی کے اندر ہر بندہ, آپ چونکہ ماشاء اللہ آپ خود ویژن پڑھاتے ہیں, ویژن سکھاتے ہیں لوگوں کا, آپ کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے ویژن کے حوالے سے. اب ہر بندے کا اتنا پاورفل ویژن نہیں ہے, ہر بندے کا اتنا اسٹرانگ اس کا پرپز آف لائف نہیں ہے, تو ایسی صورت میں یعنی ہر بندہ تو یہ کام نہیں کر سکتا. یعنی ہر بندہ, یعنی آپ سمجھیے کہ شاید 80%, آپ کہہ لیں کہ 90% لوگ جو ہے نا وہ ایک عام سی لائف گزار رہے ہیں, ایک ایوریج لائف گزار رہے ہیں, تو پھر یہ کوئی پاپولر آئیڈیا تو نہیں بن سکتا. اس کو تو بہرحال بڑا ایک سلیکٹیو سا ہوگا اور بڑے ایک اسپیسیفک قسم کے لوگ جو ہے نا وہ اس کو فالو کریں گے.
تا وقت ہے کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر ایک اوور آل ایک انڈرسٹینڈنگ اس کی بن جائے. یہ بات درست ہے؟ ہاں یہ بات دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی معاشرے کے اندر تبدیلی آپ لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو بیریئر ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور آپ کے اوپر مصیبتیں بھی آئیں گی زیادہ اور مشقتیں بھی آئیں گی زیادہ. تو کسی کو تو وہ توڑنا ہے نا. اب آپ نے کہا جی 90% لوگ نہیں ہوتے، بھائی اگر 10% لوگوں کے اندر ایبلٹی ہے تو پاکستان کی تو پاپولیشن 220 ملین لوگ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 ملین مردوں کے اندر وہ کیپیسٹی ہے جو میرے میں ہے. چلیں اب اس میں کیا کریں آپ کے اس کو ایجز پہ آگے پیچھے کر دیں، ویمن مین الگ کر دیں، ایجز آف میریجیبل ایج الگ کر دیں، تو اس کا مطلب یہ کم از کم 4 ملین تو ہو گئے نا یار. تو بھائی 4 ملین تو شادی کریں، پورے معاشرے میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. تو دس از پارٹ آف لائف. جس کو بدلنا ہوگا اس کو تو مشقتیں اٹھانی پڑیں گی. تو جو میں نے دوسری شادی کی تھی تو یعنی میں بتا نہیں سکتا ہوں کیا حشر ہوا میرا. میں تو اس وقت کہتا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھ کر جہاد کا مزہ لوٹیں، دوسری شادی کر لیں. جو آپ کے ساتھ ہوگا نا ٹف ہوگا، لیکن اس کے بغیر کوئی دیکھیں، وی ڈو ناٹ ہیو این آلٹرنیٹیو. ہماری بچیاں جو ہیں وہ اللہ معاف کرے پروسٹیوشن میں چلی جا رہی ہیں یار، اچھی بھلی لڑکیاں، اس وجہ سے کہ جو ہے کوئی ہے نہیں، بھوک کی وجہ سے. تو کون رسپانسبل؟ ہاں اگر اسٹیٹ ہوتی اس طرح کی سمجھدار قسم کی، اللہ انہیں سمجھ دے، تو وہ اسٹیٹ کچھ کرتی نا، سنبھالتی یا ماحول کو بدلتی. اسٹیٹ تو بیچارے خود ہی پریشان ہیں، ان کو خود نہیں پتہ کرنا کیا ہے. تو پھر تو یہ رسپانسبلٹی ہم نے لینی ہوگی. تو پوائنٹ آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ جی بالکل بہت ڈیفیکلٹ ہوگا، وہ ہر آدمی نہ کر سکے، لیکن جو لوگ کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم کو آسمان سے تو نہیں اترے نا، ہماری دعا کے 2 ہاتھ 4، ہم ایسی بات تو نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی ویژن نہیں ہے، بھائی ویژن بناؤ. آپ کو کس نے روکا ویژن بنانے سے؟ چلو پہلے تو کوئی ایسی ٹریننگ بھی نہیں ہوتی تھی، اب تو ٹریننگ اویلیبل ہے، ہم نے سب کچھ آپ کو یوٹیوب پہ ڈال دیا ہے، سب اویلیبل ہے. بھائی ویژن بنا لو، اور ہم آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں، کوچ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ ایسا بھی نہ ہو کہ یعنی پہلی فیملی کو ڈیمیج کر دیں اس پروسیس میں. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں سیکریفائس کرنی پڑتی ہے، کرنی پڑے گی کسی نہ کسی کو، تو بھائی میدان میں آنا پڑے گا نا. اب آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اب یہ میری چوتھی شادی، یعنی چوتھی بیگم ہوں گی جو میں کرنے والا ہوں شادی، آپ کا کیا خیال ہے؟ آسان ہے کیا ایک اور پورا فیملی یونٹ لینا، ان کو سنبھالنا؟ اس سے ٹف جاب. لیکن مسئلے اب کون کرے؟ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، بھائی اللہ نے ہمیں توفیق دے دی. اگر ہم نہیں کرتے اللہ کسی اور سے کام لے لیتے، ہے نا. تو کرنا تو پڑے گا. اچھا یہ بات ہے تو بڑی یعنی موٹیویشن والی بھی، اور بڑی یعنی ایک بڑی خوبصورت لگتی ہے بات. اچھا ایک ایسی سوسائٹی میں، ایک ایسے معاشرے میں جب کہ پہلی شادی ہی ایک عذاب بنی ہوئی ہو ہماری بچیوں کے لیے، اوور ایج ہو رہی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، بڑے مسائل ہیں، بلکہ وہ اس کے اندر بھی اس کے ملٹیپل وجوہات ہیں کہ وہ کیوں نہیں ہو رہی ہیں. تو ایسے ماحول میں جب وہ پہلی شادی نہیں ہو رہی ہو تو دوسری شادی کے بارے میں سوچنا تو بہرحال مطلب ایک عجیب سا لگتا ہے. دیکھیں اس کا سمپل فارمولا ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارے دین میں جن کی حکمتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہیں، اور ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دین کی ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں. نہیں، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بالکل لاجیکل ہیں، سائنٹیفک ہیں، میتھمیٹیکل ہیں، اسٹیٹسٹیکل ہیں. لڑکیوں کی شادیاں کیوں نہیں ہو رہی؟ لڑکیوں کی شادیاں اس لیے نہیں ہو رہی ہیں کہ سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم ہے، اس لیے نہیں ہو رہی. بھئی آپ کہتے ہیں جی فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی میرے جو ہے نا پروڈکٹ نہیں بک رہا، تو آپ کو بندہ بتائے گا کہ اس لیے کہ 10 جگہ سے جو ہے لوگ اس پروڈکٹ کو پروڈیوس کریں، بائرس کم ہے تو نہیں بکے گا. پھر ریئل اسٹیٹ نہیں بک رہی، کیوں نہیں بک رہی؟ بھائی خریدنے والے کم ہیں، سب لوگ لے کے بیٹھے ہوئے. اب اگر آپ دوسری شادی کرنا شروع کریں گے تو دیکھیں اس کا خیال رکھیں کہ پاکستان کے اندر بھی اور دنیا بھر کے اندر 1:2 کا ریشو کہیں نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ 100 مردوں پہ 200 عورتیں، کہیں بھی نہیں ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے. پاکستان کے اندر بھی 48-52% ہے. اگر آپ دوسری شادی کرتے ہیں اور چند لوگ کرنا شروع کر دیں گے تو مارکیٹ کے اندر سے لڑکیوں کے سپلائی ول بیکم ویری لو. جب سپلائی کم ہوگی تو کیا ہوگا؟ جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، تو اس کی ویلیو بڑھتی ہے نا یار. ہیرا کیوں مہنگا ہے؟ صرف اس لیے چمکتا ہے، چمکتی اور سی چیزیں بھی ہیں.
اس لیے کہ جو نیچرل ڈائمنڈ ہے اٹس ناٹ فاؤنڈ ایوری ویئر. پاکستان میں نیچرل ڈائمنڈ بھی نہیں ملتے نا, تو چونکہ اتنی کم سپلائی ہے ویلیو زیادہ ہے. مجھے یاد ہے ہم یمن میں ہوتے تھے نا, تو ایگٹس ہوتے ہیں, ایگٹس, اس کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں, بہت خوبصورت سٹون ہے, اس کی پرائس بہت کم ہے, اس کو انگوٹھی میں پہنتے ہیں, اس کا نام اردو میں بھول رہا ہوں. تو ہم جب یمن میں ایسے جاتے تھے پہاڑوں میں گھومنے پھرنے اور ٹریکنگ کرنے, ہر چند قدم پہ وہ ملتا تھا پڑا ہوا, ویلیو کم ہے اس کو. اگر آپ مائنڈ کرنا پڑے زیادہ ویلیو ہوگی. تو بھائی لڑکیوں کی شادیاں اس لیے نہیں ہو رہی, ہم دوسری شادی نہیں کر رہے. آپ دوسری شادی کرنا شروع کر دیں گے نا تو مارکیٹ میں وہ ہو جائے گا نا. اب مثال تو اگر میری یہ شادی ہو جائے گی انشاءاللہ 9 جون لاہور, اس کا مطلب اگر یہ شادی میری ہو گئی, اس کا مطلب ہے کہ 4 خواتین جو ہے نا مارکیٹ سے کم ہو گئی ہے نا. اب آپ کا کام آسان ہو گیا, ان بچیوں کی شادی آسانی سے ہو جائے گی. میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں. دس از دا سولوشن. جب یہ شادیاں ہوں گی ہماری بچیوں کی ویلیو زیادہ ہوگی. اور ہوگا کیا, ابھی کیا ہوتا ہے انفارچونیٹلی میرے پاس یہ کیسز بہت آتے ہیں, شادی نہیں ہوئی تھی, وہ ایسے فضول شخص سے شادی کر دی اس نے, تو اس بیچاری کے ساتھ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. تو شی ڈڈ ناٹ ہیو اے چوائس. جب شادیاں ہونے لگیں گی, جیسے صحابہ کرام کے زمانے میں ہوتا تھا, تو کیا ہوگا, ایک لڑکی ہوگی نا, اس کے بعد 4 نہیں 6 رشتے آئیں گے, اور 6 رشتوں میں سے وہ سلیکٹ کرے گی. تو جو گدھا ہوگا نا اور نامناسب شخص ہوگا, اس کی شادی نہیں ہوگی. جو ایوری بڈی ریجیکٹ ہم, جو اس کی ریجیکشن ہوگی نا, تو اس کے پاس ایک بہت پاورفل موٹیویٹر ہوگا ٹو امپروو. آپ کچھ کرو. اب کیا ہے کہ اس کے پاس کوئی موٹیویٹر نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ میں جس طرح کا بھی بندہ ہوں نا, کوئی نہ کوئی لڑکی میں مل ہی جائے گی. غریب گھرانے میں چلا جاؤں گا, خوبصورت لڑکی مل جائے گی, میں جو مرضی کروں. تو یہ جو منوپلی ہے نا مردوں کی, یہ منوپلی یہ ٹوٹے گی جب جو ملٹیپل شادیاں ہوں گی. تو یہ جو ہماری خواتین ہیں نا, یہ بہت معصوم ہیں. میں آنیسٹلی یہ اتنی نادان عورتیں ہیں کہ اپنے چکر میں نا پوری اپنی نسل کو ڈیمیج کر رہی ہیں. اگر یہ خواتین یہ پروموٹ کر دیں نا دوسری شادی کو, تو اوور آل خواتین کے جو یہ قبیلہ ہے نا اس کا بینیفٹ ہے. لیکن یہ اپنے بینیفٹ کی خاطر نا پورے قبیلے کے بینیفٹ کو وہ کرتی ہیں, وائلیٹ کر دیتی ہیں. جی سلمان بھائی, اس میں ایک اور سوال بھی ہے کہ جن لوگوں کی بھی مطلب ملٹیپل میرجز ہیں, اچھا ان جنرلی وہ کوئی ان کا ایکسپیرینس کو اچھا نہیں ہے, یا سوسائٹی میں ان کا امپریشن اچھا نہیں ہے کہ یہ شادی جو ہے نا کہ بڑی کامیاب ہے, بیویاں بڑی خوش ہیں, بڑے جناب خوشحال ہیں, تو بڑا مزہ ہے. تو اب اس سے بھی لوگوں کو موٹیویشن ملے کہ یہ ہم شادیاں اور کرنی چاہیے, یا لوگوں لڑکیوں کو کہ یہ آپ جو ہے نا شادیاں اگر آپ کسی مرد کی دوسری یا تیسری بھی بنتی ہیں تو بہت اچھا ہے, یہ بندہ آپ کو سنبھالے گا ابھی سب. چونکہ ایکسپیرینس اچھا نہیں رہتا, یا اوور آل اس کا جو یعنی جو امپریشن ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا, اس لیے بھی جو ہے نا وہ لوگ اسے ڈرتے بھی ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہم شادی کریں گے تو کیا ہوگا, خاص طور پر اپنی بیٹیوں کی اگر ہم جساکٹ میرجز کرتے ہیں تو. دیکھیں اس کا میں اب ایک سائنٹیفک جواب دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ شادی کا جو, اب دوسری شادی کو چھوڑ دیں, ایک شادی کا بھی جو اسٹینڈرڈ آف سکسیس ہم نے بنایا ہے آج, وہ ہم نے ویسٹ سے لینا شروع کر دیا. سکسیسفل میرج کسے کہتے ہیں؟ تو ہمارے پاس پتہ ہے کہ بن گیا سکسیسفل میرج. ایک کی بات کروں ابھی, سکسیسفل میرج وہ ہوتی ہے جو کہ وہ موویز والی ہوتی ہے. ایک اس میاں جو ہے اس کو وہ شدید محبت کرتا ہے, لڑکی شدید میاں سے محبت کرتی ہے, میاں بیوی کی خدمت کرتا ہے, میاں کی خدمت کرتی ہے, تو وہ جاتے ہیں اور ٹریول کرتے ہیں اور ویکیشن پہ جاتے ہیں. ایک رومانس ہے جو ختم ہو کے نہیں دیتا. یہ اسٹینڈرڈ سکسیس جب آپ لے کے آتے ہیں تو ہر دوسری لڑکی سمجھتی ہے, دوسرا لڑکا سمجھتا ہے کہ ہماری میرج از اے فیلئر, ہم تو اس پہ نہیں ہیں. تو یہ بات تو ویسٹ کے ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ ستیہ ناش ہو گیا, ہالی ووڈ نے ستیہ ناش کر دیا. دیکھیں شادی کی سکسیس یہ نہیں ہے. شادی کی سکسیس اسلامک سسٹم میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حدود کو پورا کرنا چاہیے. محبت ہے الحمدللہ اچھی بات ہے, محبت نہیں ہے کوئی بات نہیں. رسپیکٹ تو عزت دینا ایک دوسرے کو یہ تو واجب ہے نا, یہ تو امپورٹنٹ ہے. آپ کسی کو ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے, لیکن محبت نہ کرنا تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور محبت ایسی چیز آپ کے ہاتھ میں ہوتی بھی نہیں ہے. اگر اس طرح کی ایک بہت ہی ڈیسنٹ قسم کی ہو جس میں رومانس نہ ہو تو کیا ہو گیا یار, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اس شادی کے اندر جو بچے ہیں ان کی تربیت اچھی ہونی چاہیے, وہ شادی جو ہے وہ دین کے لیے ایک ایسٹ ہونا چاہیے. تو جو اسٹینڈرڈ آف سکسیس ایک شادی کے ہیں نا وہ بہت کم ہے, بہت سمپل ہے. آپ اس کے ساتھ چلیں گے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی, پہلا پوائنٹ. اسی طرح سے
دوسری شادی سے لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پہلی شادی کے ہی اسٹینڈرڈ غلط ہے نا، دوسری شادی کے غلط اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں کہ دوسری شادی سکسیسفل وہ ہوگی جسے پہلی بیگم جو ہے نا جا کر اس کو گھر لے کے آئے گی، ہاں، اور اس کو گود میں بٹھا لے گی. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور یہ کریزی کیسے ہو سکتا ہے یار؟ آپ اس کی نیچر کے خلاف چل رہے ہو یار. ہمارے دوست ہیں، نام نہیں لے سکتا، دوسری شادی کر لی تو اچھا چلو کر لیا آپ نے، تو کہنا سنا بھائی میں چاہوں گا میں ایسا گھر بناؤں گا کہ جو ہے نا ایک ہی گھر ہوگا لیکن 2 الگ الگ پورشنز ہوں گے، اور اگر اس گھر سے اس گھر میں جانا ہوگا نا تو گیٹ سے باہر سے نکل جانا ہوگا، اور صرف ایک دروازہ بیچ میں ہو جو میں استعمال کر سکوں. میں کہا دیکھو یہ کام مت کرو. میں کم از کم 1.2 کلومیٹر ہونا چاہیے بٹوین 2 ہومز. میں سمجھایا نہیں، اس کو سمجھ آئی نہیں، دیکھیں نا ہم تو دیندار. میں کہا دیکھو ایک لڑکی ہے وہ پہلے انسان ہے، وہ اس کو ہرٹ کر رہے ہیں آپ نا، تو بار بار اس کو دکھا رہے ہیں دوسری بیگم. میں ہو گیا کہ ایک دن جو ہے وہ لیٹ، اب اتنا کلوز ہے، ایک دن آپ لیٹ آئیں گے نا، وہ پوچھیے کہ آپ کہاں تھے، وہ کہے گا میں تو جوس پینے لے کے گیا تھا. تو وہ یہی کہے گا پھر مجھ کو تو تم لے کے نہیں گئے، تو وہ مجھ کو بھی لے کے جاتے ہے نا. وہ میری بات ان کو سمجھ نہیں آئی. انہوں نے بڑے پیسے خرچ کر کے، کروڑوں روپے خرچ کر کے بہت خوبصورت گھر بنائے، اور آج جو ہے نا برا حال ہے. تو اب کہنے لگا یار سنا بھائی اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کی بات. میں کہا تمہیں پہلے میں نے کہا تھا نا ایسا مت کرو. تو کہنے بس یہ تھا کہ دیکھیں پہلے سیٹ کریں کہ رائٹ اسٹینڈرڈس کیا ہے. پہلی بھی ناراض بھی ہو سکتی ہے، اس کو دکھ بھی ہوگا، غم بھی ہوتا. آپ اس کو کہیں مجھے پتا تمہیں غم ہو رہا ہے، اٹس ویری نیچرل. اور آپ کا کیا خیال ہے دوسری آتی تو غم نہیں ہوگا، اس کو بھی غم ہوتا ہے. وہی کہتی یار یہ کیا ہے یار، میں تو نہیں سمجھ رہی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے تو ایکسپیرینس ہی نہیں تھا. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ رہیں گی، لیکن جو مین ویژن ہے اور جو مین اللہ کے حدود ہیں اگر آپ ان کو پورا کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو لیو ود واٹ یو ہیو. جو پرفیکٹ میرجز ہوں گی نا وہ جنت میں ہوں گی. اس کے علاوہ ڈونٹ لک فار پرفیکٹ میرج، اور وہ بہت کم ہوتی ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت کم ہوتی ہیں. تو یہ ایک تو غلط ایکسپیکٹیشن ہٹا دیں. نمبر 2 پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں انفارمیشن جب آتی ہے نا تو انسان اس انفارمیشن کو اپنے سائیکولوجیکلی اپنے پری سیٹ مینٹل میپ سے ڈسائفر کرتا ہے. اگر پری سیٹ مینٹل ماڈل یہ ہے کہ دوسری شادی تو مصیبت ہے، تو ہر انفارمیشن کو اس طرح سے رنگ دیا جائے گا، اور جب وہ جائے گی نا مارکیٹ میں یا سوسائٹی میں تو وہ بہت نیگیٹو ہو جائے گی. ہو سکتا ہے تو نیگیٹو ہو ہی نا. یہ 2 ریزنس کی وجہ سے نیگیٹو آ رہا ہے پرسیپشن شادیوں کا. ہو سکتا ہے اتنا نیگیٹو نہ ہو. 3rd پوائنٹ یہ ہے کہ ہاں میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ لوگ غلط ریزنس کی وجہ سے شادی کریں. کیا مطلب؟ کہ جو لوگوں کے اندر اعلیٰ ظرفی ہے. دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں، میرے میں تو کم ہے، اللہ معاف کرے، اللہ مجھے بہتر کرے، لیکن میں جانتا ہوں لوگوں کو، میں جانتا ہوں کہ جن کو اللہ نے بہت اعلیٰ ظرف بنایا ہے. دوسری شادی کے اندر اگر کوئی کیریکٹر ٹریٹ ہے جو سب سے زیادہ کرٹیکل ہے سکسیس میں، وہ ہے اعلیٰ ظرف ہونا. جیسے ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ظرف تھے، ٹھیک ہے نا، جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں الجھنا. مجھے ایک حدیث ابھی پتہ چلی، میں حیرت میں آ گیا سیرت میں سے، کہ وہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا خریدنے کا کیا، انٹینشن کیا. حضور نے کہا اتنا ہے، انہوں نے کہا میں کم دے سکوں گا، جو بھی ہے. تو حضور نے کہا ٹھیک ہے اتنی قیمت تم دے دو. وہ گئے، وہ پیسے لے کے آئے. جب وہ پیسے لے کے آئے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، پیسے حضور نے لے لیے اور گھوڑا دے دیا. جب گھوڑا دے دیا نا تو وہ پیسے واپس دے دیے کہ جاؤ تم، تو یہ گھوڑا بھی تمہارا اور پیسے بھی تمہارے. یہ ہوتا اعلیٰ ظرفی ہے نا. تو یہ جو اعلیٰ ظرف لوگ ہیں نا جو ہیں سوسائٹی میں، وہ نہیں کرے دوسری شادی. اگر وہ دوسری شادی کرنے لگیں گے نا پورا پرسیپشن بدل جائے گا. تو یہ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ غلط اسٹینڈرڈز آف سکسیس. نمبر 2 کہ جو ہے ہم انفارمیشن صحیح نہیں آ رہی ہمارے پاس، ہو سکتا اتنا برا نہ ہو جتنا ہے. اور 3rd یہ ہے کہ اعلیٰ ظرف لوگوں کو شادی کرنا چاہیے اگر اس کو چینج کرنا ہے. اچھا کن لوگوں کو بالکل شادی نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں میرے پاس ایک کیس آیا جس میں ایک شخص نے شادی کی اور وہ خلا ہو گئی، اور پھر شادی کی اور پھر وہ بھی خلا ہوئی، اور دونوں خواتین الگ ہوئیں، اور وہ بہت زیادہ یعنی وہ ابیوز ہو گئیں دونوں لڑکیاں. تو اس شخص کو تو اب مزید شادی نہیں کرنی چاہیے نا. یعنی اگر آپ کی شادی کے نتیجے میں کسی لڑکی کو ابیوز اور اس کے ڈیمیج ہو رہے ہیں تو یہ کون سی شریعت اجازت دے گی؟
اس آدمی کو جو بیسک منیمم پرفارمنس لیول نہیں میٹ کر سکتا اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو ڈیمیج کر رہا ہے. کس طرح سے شریعت اجازت دے گی کہ آپ کسی لڑکی کو صرف اس لیے کہ آپ کو شادی کرنی ہے آپ کسی انسان کو تباہ کریں؟ اسی طرح سے اگر وہ شخص دوسری شادی کر کے اس لڑکی کو ڈیمیج کرے یا پہلی لڑکی کو ڈیمیج کرے تو ہی شوڈ ناٹ میری. چپ کر کے بیٹھو بھائی، اور تم جاؤ کسی ایکسپرٹ کے پاس یا آپ جائیں کسی ایکسپرٹ کے پاس اور پوچھ لیں. ایک کیس ہوا میرے سامنے اور میں بھول نہیں سکتا کہ وہ جناب انہوں نے چھپ کے شادی کر لی تھی. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ یار دس از ناٹ فیئر. تو ایک فیملی ہے، بچے ہیں، وہ لڑکی بیچاری چھپ کے ہے، اس کو پوچھنے والے نے پھر ان کے ابا اماں کی شاید انتقال ہو گیا تھا لڑکی کا. میں نے کہا یار فیئر نہیں ہے نا. تم کبھی کبھی جا کے اس سے ملتے ہو، وہ بھی عورت ہے، اس کو وہ بھی گھر چاہے گی، بچے چاہے گی. کہنے لگے ہاں بچے تو چاہتی ہے. میں یار کیوں نہیں کرتے یار، مجھے ڈر لگتا ہے کیا ہوگا. میں کہا جب آپ کو ڈر لگتا تھا تو آپ نے کام کیا کیوں؟ جسٹ بیکاز شی واز ویری بیوٹیفل، ایسے تھا کیس. یہ تھا بہت خوبصورت لڑکی تھی تو انہوں نے کر لیا. میں کہا نہیں ایسا نہیں کرو یار، تم نا اس کو پورا سمجھایا سب کچھ. انہوں نے ٹھیک ہے چلے میں نا اوپن نہیں کرتا ہوں. اب میں بتاؤں گا نہیں کہ میری شادی پہلے تھی، میں تجدید نکاح کر کے میں کہوں گا میں شادی کروں. تو وہ جناب جو ہے اب ایگزیکٹ تفصیل تو مجھے یاد نہیں ہوگی لیکن بہت سالوں پہلے کی بات ہے، لیکن ہوا تھا کیس. تو میں نے کہا اچھا بھائی اب بارات کیا ہوگی؟ تو میں نے اپنی بیگم صاحب کو بھیجا کہ بھائی جاؤ ان کے پاس بیٹھو، تھوڑا فیل ہو کہ ہم ایک فیملی آپ کو ریسیو کرے گی. اور میری بیگم جا کے ملی اس خاتون سے اور بڑی اچھی خاتون تھی ان کے خیال میں ماشاء اللہ، اور اسے مہندی بھی لگائی، سب کچھ کیا کہ اگلے دن نکاح تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی ایسا کریں گے کہ آپ ان کو ریسیو کر لینا، میری بیگم ہے یا میری بیٹیاں ہیں کہ یہ تو سسٹم سے یہ تو تیار ہوتے ہیں نا، ان کو تو پریشانی ہوتی. لیکن عین وقت پر وہ خبر لیک ہو گئی، بیگم صاحب نے ہنگامہ کر دیا، ان کے جو ہے فیملی ممبرز آ گئے، سالے آ گئے 6 فٹ کے ان کی جان نکل گئی. اچھا وہ نہیں ہوئی، لیکن وہ جو لڑکی روئی جو اگلے دن جس کا نکاح ہونے والا تھا، تو یہ کم ظلم ہے یار. مہندی لگ کر اور ایک آس اس کے توڑ دیا آپ نے. تو اس طرح کے لوگوں سے تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ نہیں کریں آج پلیز. عورتیں جو ہے کوئی وہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹل کوئی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ ان پہ ایکسپیریمنٹ کر کے ان کو تباہ کریں. وہ بھی انسان ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں. اگر اس طرح کے لوگ ہیں تو میں تو روک دیتا ہوں. میرے پاس آتے ہیں بڑے لوگ آتے ہیں، میں نہیں یار تم نہیں کرو یار، اللہ کا خوف کرو، اور تم کو کرنا ہے تو یہ چیزیں تم ڈیولپ کرو، پھر میں پرمیشن دوں گا تو تم کرنا. میں کہتے روک دیتا ہوں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ماشاء اللہ جو کہ بہت کیپیبل ہوتے ہیں یار. بڑے ایک صاحب آئے میرے پاس، ہی از فائنینشلی ویری ویل آف، بہت دیندار آدمی ہے، مطلب ہی از دا رائٹ کینڈیڈیٹ. وہ تو آرام سے 2-3 فیملی سنبھال سکتا ہے. وہ ایک ارب پتی شخص ہے، اس کے دیندار ہے، حافظ قرآن، مطلب اتنا زبردست اس کے پروفائل ہے. تو میں نے کہا یار تم کو کیا پرابلم ہے یار، تم کر لو یار. لیکن اس کو میں نے یہ سمجھایا کہ دیکھو کسی بیوہ سے کر لینا، تو ثواب بھی زیادہ ملے گا، اس لڑکی کو سپورٹ بھی ملے گی. کمائی لڑکی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں شادی کے، ان کے نہیں ہوتے. اس طرح سے جی بہت شکریہ سلمان بھائی آپ کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے سلمان احمد صاحب. دوسری شادی کے حوالے سے ماشاء اللہ ان کے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کی باتوں سے مطلب بہت ساری باتوں سے اختلاف بھی ہو اور کچھ کے ساتھ آپ کو اتفاق بھی ہو. یہ بہرحال ایک پوائنٹ آف ویو تھا، اور اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری باتیں جو ہیں سمجھنے کے حوالے سے دین نے اگر کوئی حکم دیا ہے لیکن اس کے اندر کوئی حکمت بھی ہے، اور وہ اس حکمت کو سمجھنا اور اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کے اندر اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ اس کی حکمتیں جو ہیں وہ کہاں کہاں پہ آشکار ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں، اور اس میں کس کس شخص کو جو ہے وہ کیا کیا رول پلے کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج کی جو ہماری گفتگو تھی وہ صرف اسی حوالے سے ایک فوڈ فار تھاٹ تھا کہ ہم اس پر ہم سوچیں. ویسے تو اس کے اوپر بہت ساری بات ہوتی ہے، لیکن ایک اور اینگل سے کہ ہم اس کے اندر جو ہے اس بات کو بھی جمل خود خاطر رکھیں کہ اس کے لیے جو بیسٹ کینڈیڈیٹ کون ہے، اور اس کے لیے جو ہے جب آپ اپنی دوسری شادی کے لیے کوئی انتخاب کرنے جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں، اور اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کسی بیوہ سے یا کسی متعلقہ سے جو ہے وہ آپ نکاح کرتے ہیں تو اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، اور وہ زیادہ جو ہے وہ سنت کے قریب ہے. کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک جو ہے وہ کنواری خاتون سے شادی کی، اس کے علاوہ آپ کی جتنی شادیاں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ایک متعلقہ ہے اور باقی سب بے بغان تھی. تو یہ بہرحال یہ ایک ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ اگر
ہماری شریعت نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے، تو اس کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی سنت ہے اور جو اس کے اندر جو اور حکمتیں ہیں اس پر غور کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کو ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔